सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत आपका फ़िक्री हमसफ़र कुछ तातुल के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तातुल की वजूहात जो भी रही हों, बहरहाल फैक्ट रिमेंस एंड व्हाट मैटर्स इज़ के दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी है। और कुछ इस दौरान कुछ ऐसे एतराज़ात सामने आए कि आपकी वीडियो का दौरानिया बहुत तवील होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेट करने में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। खैर, मेरी ख्वाहिश और कोशिश और मतमाए नज़र तो यही है कि शेर के साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारा जा सके उतना गुजारा जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ज़माना ऐसा है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम तैयार भी हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है, कोशिश की है कि कुछ इख्तिसार का जामा पहनाया जाए इस वीडियो को, मगर इस तरह की जो जामयियत है वो मुतासिर ना हो। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। आज का जो शेर मैंने सिलेक्ट किया है बात करने के लिए सैयद वसी शाह साहब का शेर है। मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि मैं अपने गम के ख़जाने कहाँ छुपाऊँगा, मैं अपने गम के ख़जाने कहाँ छुपाऊँगा, अगर कहीं से कोई इंदमाल आ जाए। तो ये खूबसूरत शेर जनाब सैयद वसी शाह साहब की तख्लीक़ है, और सेलेक्ट मैंने इसलिए किया कि शाह साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उनके ऊपर लेबल कुछ ऐसा मेरे ख्याल से लगा दिया गया है कि वो अवामी मकबूलियत को ज़्यादा वेटेज देते हैं, जबकि ऐसी बात मेरे तजुर्बे में नहीं है। उनके यहाँ कई अशार ऐसे मौजूद हैं जो बहुत गहरी मानवियत के हामिल हैं, मगर क्योंकि एक तरह से उनको देखा और पढ़ा जाता है और एक तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनके साथ, तो अमूमन फिर ये होता है कि ऐसे अशार जो हैं वो दब जाते हैं कहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये जो शेर मैंने अभी अर्ज़ किया है, इस तरह के अशार बहुत तादाद में उनके यहाँ मौजूद हैं और उन पर ज़रूर बात होनी चाहिए, ताकि जो संजीदा हलक़े हैं जो कि अपने किसी शायद गालिबन किसी तासुब के बायस, और ये तासुब पैदा हो भी जाता है पॉपुलैरिटी से, शायद इस चीज़ पर बहुत इंथुजियास्टिक या पुरजोश नहीं है कि शाह साहब की जो बहुत गहरी और मानवियत से भरपूर शायरी है उसके ऊपर बात की जाए या उसको ढूंढा जाए। तो बस ये शेर खुशकिस्मती से वैसे ही सामने आ गया और सोचा कि इसके ऊपर बात ज़रूर कर ली जाए। तो बहरहाल पहला सेगमेंट तो हमारा वही होगा कि इसको हम ज़रा थोड़ी सी इसकी सलीस कर देते हैं कि शायद इस शेर में यही कह रहा है कि अगर जो ये मेरे ज़ख्म हैं, जो मैंने दर्द, गम और रंजो महन ज़िंदगी में उठाए हैं, उनकी निशानी है। अगर ये ज़ख्म मुंदमिल हो गए, इन पर इंदमाल आ गया, ये ज़ख्म भर गए, तो फिर वो ख़जाने और वो कीमत जो मैंने चुकाई है और जो मेरे रंजो गम को मुयस्सर आ गई है, और जिस अमर ने इसको मेरे रंज और गम को ख़जाने का मर्तबा दे दिया है, अगर इन पर इंदमाल आ गया तो ये ख़जाने दुनिया की नज़र से छुप जाएंगे और मैं इन्हें उसके बाद इंदमाल के बाद कहाँ छुपाऊंगा। तो इस शेर में ज़बान बयान पर बात करते हैं आखिरी सेगमेंट में आकर, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि शाह साहब में अच्छी और बड़ी शायरी का किस कदर जौहर और टैलेंट मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको देखते हैं, इस अमर पे बहस करते हैं कि और फॉर्मेट भी ऐसे ही चलेगा कि देखिए, कोई भी जो शेर है ना जी, दो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं अदब की, शायरी की। एक को कहते हैं गहराई, एक को कहते हैं गहराई। तो गहराई का मतलब है डेप्थ, कि कितनी लेयर्स हैं इस शेर के अंदर, किस कदर गहराई में ये शेर जाता है, और जो आप गहरा होते जाते हैं, क्या क्या जौहर जो हैं वो खुलते जाते हैं। दूसरा अमर होता है गिराई। गिराई का मतलब होता है वुसअत, वास्टनेस। तो किस कदर वसी मानों में
یہ شعر جو ہے اس کو پرکھا یا دیکھا یا اس کا حظ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ گہرائی اور گہرائی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑے اشعار میں اور اچھے اشعار میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں عموماً یہ دیکھتا ہوں کسی بھی شعر میں اس کو جج کرنے کے لیے کہ کیا اس میں کوئی روحانی جوہر موجود ہے، کیا اس میں کوئی فلسفیانہ جوہر موجود ہے، کیا اس میں کوئی نفسیاتی جوہر موجود ہے، کیا اس میں کوئی وجودی جوہر موجود ہے، کیونکہ یہ چار جواہر جو ہیں یہ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی تب ہی کہیں جا کر ہم اس شعر کی گہرائی اور گہرائی دونوں کا احاطہ کر سکیں گے۔ تو یہ شعر میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے غم کے خزانے کہاں چھپاؤں گا اگر کہیں سے کوئی اندمال آ جائے۔ تو اس میں اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس تمام بحث کو لپیٹیں اور آخر کی طرف چلیں تاکہ بہت جو اعتراض ہے طوالت کا اس سے کچھ بچا جا سکے۔ بہرحال تو سب سے پہلے اس شعر کا جو روحانی جوہر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، غم اس شعر میں ایک بطور مقدس خزانے کے استعمال ہوا ہے، اور غم کے خزانے سے مراد یہ ہے کہ غم صرف درد نہیں ہے بلکہ ایک روحانی دولت ہے، اور روحانیت میں دکھ اکثر انسان کو پالتا ہے، اس کے شعور کو گہرا کرتا ہے، اس کو عاجزی، اس کو ہمدردی سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک شفا یا آپ کہیں گے اندمال کا ایک تضاد بھی سامنے آ رہا ہے کہ اندمال جو ہے وہ کسی بھی زخم میں اگر آپ فطری طور پر دیکھیں تو وہ مطلوب ہوتا ہے، مگر یہاں یہ ایک روحانی کشمکش کا اظہار ہے کہ اگر زخم بھر جائیں گے تو کیا روح ان اسباق کو، اس گہرائی کو، اس بصیرت کو، اس بصارت کو کھو دے گی جو غم نے اس کو دی ہے۔ تو یہ جو ہے تصور، یہ صوفیانہ جو زاویہ ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے، اور جہاں درد خود ایک استاد ہے اور ایک الہامی راستہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو باطنی تجربہ ہے اس سے لگاؤ شاید صرف غم سہنے والا نہیں ہے، وہ اس کو قیمت دے رہا ہے اور اس کو اپنی روحانی ترقی کا ایک حصہ مانتا ہے، اور اس طرح ایک وجودی اور الہامی کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف راحت کی خواہش ہے اور دوسری طرف غم کے اس خزانے کی جو قدر ہے اس کے کھو جانے کا خوف بھی ہے۔ تو راحت چاہیے مگر غم کی قدر بھی باقی رہے، اور اگر غم کی قدر کی قیمت دے کر یہ راحت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا روحانی مقام جو ہے وہ کھو دیں گے۔ تو مجموعی طور پر اس کا روحانی تناظر میں اس شعر کا پیغام یہی ہے کہ جو حقیقی روحانی ترقی ہے اس کا مقصد غم سے فرار نہیں ہے، اور بلکہ اس کے غم کے معنی کو سمجھنا اور اس کو گلے لگانا، یہ ہے روحانی ترقی کا مقصد۔ اور شفا اور یا اندمال درد کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو شاعر یہ سکھا رہا ہے کہ اپنی اندرونی آزمائشیں جو ہیں ان کی قدر کرو، یہ روح کا خزانہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت کلیئر میسج اس شعر میں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرے جوہر کی جسے ہم فلسفیانہ یا فلسافیکل ایسنس کہہ سکتے ہیں۔ تو اب غم اور وجود کی گہرائی کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاعر کے لیے غم صرف درد نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کی شناخت ہے۔ فلسفے کی نظر میں دکھ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اپنی حقیقت کے روبرو ہونے پر مجبور کرتا ہے، اور ادھر بھی یہی ہے کہ جو اندمال اور معنی کا جو تضاد ہے، تو جو اندمال ہے وہ اس درد کو ختم کر دیتا ہے، زخم بھر جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ تجربہ، وہ بصیرت اور وہ شعور جو غم نے پیدا کیا تھا اس کے ختم ہو جانے کا ایک جو خطرہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو فلسفیانہ سوال اس شعر نے یہ اٹھایا ہے کہ کیا انسان اپنی ذات کی گہرائی کو برقرار رکھ سکتا ہے جبکہ جو تجرباتی درد ہے وہ مٹ جائے؟ دیکھیے، کیونکہ تجربے کی قیمتی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، غم جو دکھ ہے، جو صدمہ ہے، لیکن زندگی کا سبق ہے اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ تو فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے دکھ کو محض تکلیف نہیں
بلکہ تعلیم اور بصیرت کا سرمایہ سمجھے۔ تو اس میں سوال اس فلسفیانہ تناظر میں یہ شعر یہ اٹھا رہا ہے کہ اگر ہم دکھ سے آزاد ہو جائیں تو کیا ہماری جو شناخت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جو راحت کی خواہش اور جو درد کا اور غم کا خزانہ ہے ان کے ہاں جو ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے اس میں سے ہم کس چیز کا انتخاب کریں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ فلسفیانہ طور پر بھی یہ شعر سوال بھی اٹھا رہا ہے اور دعوت فکر بھی دے رہا ہے، اور اس کا ایک اپنے پیرائے میں اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ شعر کی کسی بھی شعر کے لیے تیسری اہمیت ہوتی ہے اس کے سائیکولوجیکل ایسنس کی، کہ سائیکولوجیکل کوئی نفسیاتی طور پر بھی کوئی گرہ کھل رہی ہے کہ نہیں کھل رہی، کوئی نفسیاتی سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں پیدا ہو رہا۔ تو اب ہم نفسیاتی جوہر اگر اس شعر کا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ درد کی ایک اندرونی ملکیت ہوتی ہے۔ شاعر کا غم صرف دکھ نہیں ہے بلکہ اس کی اندرونی شناخت اور خود شناسی کا حصہ ہے۔ تو سائیکولوجیکل نقطہ نظر سے انسان اکثر اپنے جذبات کو اپنی طاقت یا اپنی انفرادیت کی علامت سمجھتا ہے، اور اس میں جو اندمال ہے اس کا خوف کا کیا معنی ہے کہ اندمال ویسے تو خوش آئند ہوتا ہے مگر یہ اندرونی تجربے اور جو جذبات کی سالمیت ہے اس کو بدلنے کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ تو اس لیے نفسیاتی تناظر میں یہ انسانی دماغ کی وہ کیفیت ہے جہاں آرام یا سکون بھی ایک خوف پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شناخت کا ایک حصہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دکھ سے جڑت ہے اور جو اس سے وابستگی ہے اس سے انسان ایک جڑ جاتا ہے، گلو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے احساسات ہیں، اس کی یادیں ہیں اور اس کے تجربات جو ہیں ان کی بنیاد بنتا ہے۔ تو نفسیاتی کشمکش یہ ہے کہ کیا درد سے آزادی جو ہے وہ خود شناسی اور شخصیت کی جو گہرائی ہے کیا اس کو کم کر دے گی؟ اور اس سوال سے ایک وجودی تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر درد ختم ہو گیا تو کیا میری نفسیاتی حقیقت اور جذباتی دولت وہ غائب ہو جائے گی، وہ گم ہو جائے گی، میرے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ تو یہ اندرونی تضاد اور جو جذباتی پیچیدگی ہے یہ ایڈریس کر رہی ہے اس شعر کے نفسیاتی جوہر کو۔ اور ظاہری بات ہے شعر ہے اور شاعری ہے، آرٹ ہے، لٹریچر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے وجود پر بات نہ کرے؟ تو ایک بھرپور اور ایک آل انکمپسنگ اور ایک 360 ڈگری کے شعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک وجودی جوہر بھی رکھے، ایک ایگزسٹینشیل ایسنس بھی اپنے اندر رکھے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں ایگزسٹینشیلی وجودی طور پہ زندگی کی حقیقت اور درد کا مقام، تو شاعر اپنے غم کو ایک وجودی حقیقت کے طور پر دیکھ رہا ہے جو اس کی زندگی اور شعور کا حصہ ہے۔ یہ دکھ صرف جذبات نہیں ہے بلکہ اندرونی جو وجود ہے اس کی بنیاد ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اندمال کا اور جو وجود کا جو ایک تضاد ہے کہ اندمال نے اگین درد کو ختم کر دینا، لیکن وجودی سطح پر ایک یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا غم ختم ہو گیا تو میں کیا رہوں گا، میں کون رہوں گا؟ یعنی کہ انسان کے وجود کی جو شناخت ہے وہ تو اس کے درد سے ہی جڑی ہوئی ہے، اور جو اس کا اندرونی خلا ہے جس کو اس کی شناخت نے پر کرنا ہے، تو اس کے لیے جو غم کی غیر موجودگی ہے وہ وجود کے ایک بہت ہی بنیادی پہلو کا فقدان ہے۔ اور وجودی کشمکش یہ ہے کہ کیا خوشی کہہ دیں، شفا کہہ دیں، اندمال کہہ دیں، وہ جو اصل خود ہے کیا اس کو وہ کمزور کر دیتی ہے؟ تو یہ انسانی شعور کا تناؤ ہے کہ وجود کی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ شعر جو ہے انسان کے اپنے تجربات، احساسات، جذبات کی اہمیت پر سوال اٹھا رہا ہے، اور شاعر سوچ رہا ہے کہ کیا دکھ کی غیر موجودگی میں اس کی شناخت، یادیں، روحانی گہرائی سب کچھ مٹ جائے گی؟ تو درد اور غم جو ہیں وہ انسان کے وجود کی گہرائی اور شناخت کی بنیاد ہیں، اور شفا جو ہے وہ یا اندمال جو ہے وہ وجود کی اصل حقیقت کو
بدلنے کا خوف پیدا کرتی ہے. تو اسی خوف کا اظہار اس شعر میں کیا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ شعر قطعی طور پر یک سطحی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ شعر شاید جو مقبولیت کے بہت مروجہ پیمانے ہیں جس میں اس کو یک سطحی بھی ہونا چاہیے اور کچھ حد تک اس کو سستے جذبات کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, کچھ اس پہ سیٹیاں بجنی چاہیے, کوئی اس پہ جس طرح ایک بڑا مشہور تو کیا مستعمل محاورہ ہے کہ بھئی ٹھک کر کے لگ جائے, ہائے ہائے نکل جائے. ٹھیک ہے, وہ اس کو یہ شعر کی کیفیت ہوتی ہے جس میں اس شعر کو جا کے سٹرائک کرنا چاہیے کیفیت کی سطح پر. یہ تو بنیادی کام ہے شعر کا. تو اس شعر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کی ایک شاہ صاحب کی جو ایک مجموعی وہ ہے ہم کہیں گے کیفیت کی جو شاعری ہے اس پر یہ شعر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا. کیفیت سے بھرا ہوا شعر ہے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس قدر گہرائی اور کس قدر گہرائی ہے کہ یہ فلسفیانہ طور پر, روحانی طور پر, نفسیاتی طور پر, وجودی طور پر, ہر طور پر جو مسائل ہیں, جو سوال ہے, جو جواب ہے, جو کیفیت ہے, اس کو ایڈریس کرتا ہے اور بہت خوب ایڈریس کرتا ہے. ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آخری سیگمنٹ جو ہے وہ ویسے تو جو ماضی ہے ہمارا ہم بڑا ڈیٹیل میں گفتگو کرتے تھے. بہرحال اب سوچا یہی ہے کہ جو بس بہت بنیادی زبان و مکان آپ کے جو زبان و بیان کے جو بہت بنیادی نکات ہیں انہی کے اوپر گفتگو کی جائے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر سے شعر ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے غم کے خزانے کہاں چھپاؤں گا اگر کہیں سے کوئی اندمال آ جائے. تو بہت خوبصورت زبان و بیان ہے, بہت خوبصورت محاورے کا استعمال ہے. اور پھر میں یہی بات کروں گا کہ جس طرح عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے شاہ صاحب کے بارے میں کہ وہ یک سطحی بات کرتے ہیں, دیکھیے یہاں یک سطحی بات نہیں ہے. آپ ایک بڑے شعر یا بڑے شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مروجہ پیمانے ہوتے ہیں نا ان کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب ہمیں بادی نظر میں فینومینا کیا کہتا ہے؟ فینومینا یہ کہتا ہے کہ اگر میرے یہاں پہ زخم ہے اور میرے زخم کو اندمال آ گیا تو میرا زخم چھپ جائے گا. اچھا, اور اس کو جب شاعر نے بیان کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اگر میرے زخم پر اندمال آ گیا تو میں اپنے غم کے خزانے کہاں چھپاؤں گا. اب یہ دیکھیے یہ بہت گہری بات ہے. عمومی طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب اندمال آ گیا تو آپ کے غم کے خزانے چھپ گئے. لیکن شاعر یہاں پہ آپ کو یہ نقطہ تعلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ غم کے خزانے اندمال سے نہیں چھپتے. غم کے خزانے جب تک غم کھلا رہتا ہے غم کے خزانے اس میں موجود ہوتے ہیں, اور جب زخم بھر جائے گا تو وہ خزانے تو غائب ہو گئے, چھپ نہیں گئے, غائب ہو گئے. تو یہاں پہ اندمال جن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے وہ خزانوں کا غیاب ہے اور خزانوں کا چھپنا نہیں ہے. تو آپ یہ بھی پلیز غور فرمائیے گا کہ خزانہ جو ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک نفسیات ہے کہ خزانے نے اتنا نہیں چھپنا ہوتا کہ اس کو بالکل ہی تلاش نہ کیا جا سکے. خزانے کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ تلاش کیا جانا چاہیے, خزانہ تلاش کرنے کی جد و جہد باقی رہنی چاہیے, اور خزانے کو اشارے متعین کرنے چاہیے کہ یہ کام کرو گے, یہاں جاؤ گے, یہ اشارے پاؤ گے, یہ نکات پاؤ گے تو خزانے تک پہنچ جاؤ گے. تو اس لیے جو خزانے کا چھپنا ہوتا ہے وہ خزانے کا غیاب نہیں ہوتا. تو خزانہ جب تک زخم کھلا ہوا ہے, جب تک زخم بھرا نہیں ہے, تو اس کے اندر غم کا جو خزانہ ہے وہ چھپا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اندر غم موجود ہے. اس پر اندمال آ گیا تو دوستو ناظرین وہ خزانہ غائب ہو جائے گا, محض چھپا ہوا نہیں رہے گا. تو یہ تھی آج کے شعر کے اوپر کچھ گفتگو. کوشش یہی ہے کہ یہ وی لاگ کا ٹائم 20 منٹ سے کم ہی رہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں کچھ کامیاب ہو ہی گیا ہوں. آپ کے مشوروں کا اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے شعر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.